औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना नासर अपने व्लॉग के साथ। जनाब अली, इस वक्त की तमाम ख़बरें आपने कुछ सुन रखी हैं, कुछ मैं आपको यकीनन बताना चाहता हूँ। बहरहाल सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की। वाह, क्या नवाज शरीफ साहब ने डंडा फेरा है, क्या जुरलू फेरा है। अभी इलेक्शन आए भी नहीं, जनाब उन्होंने अदालतों को चारों साने चित कर दिया है। अब इसको हम डटाई कहें, बेशर्मी कहें, या फिर हम उनका कोई करामती जो उनके पास कोई दागा तवीज़ हो उसकी बात करें। बहरहाल उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान के कानून वाले और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं कि ये मुल्क हमारी मर्ज़ी से चलता है और हमारी मर्ज़ी से नहीं चलता, जनाब उन सब को चारों शाने चित करके नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मोस्ट वेलकम। ये आपका अपना मुल्क है, पाकिस्तान है, इसमें आप तशरीफ़ लाइए। और इसका पहले भी आपने 3 दफ़ा कबाड़ा किया है, अब जी भर के कीजिए। आखिर आप धरती के बेटे हैं और आपका हक बनता है। बहरहाल शायद अल्लाह पाक ने आपको कोई इस वक्त, क्योंकि आपने कितने सऊदी अरब के दौरे किए हैं, तो हो सकता है अल्लाह पाक ने आपको कोई हिदायत अता फरमा दी हो। वरना आपकी जो यहाँ पे मोहतरमा हैं जनाब मरियम नवाज साहबा, वो तो पहले बता चुकी हैं कि उनके पास से बहुत से आसान रास्ते हैं, वो जिस मर्जी रास्ते को चुन सकती हैं। तो बहरहाल उन्होंने बहुत से रास्ते चुने भी हैं, तो उसकी डिटेल में जाए बगैर हम आगे चलते हैं। जनाब हमारी अदालतों को सलाम, बल्कि सत सलाम। उन्होंने क्या जनाब कितने 420 मिनट की, जो बेचारे सहाफ़ी रो रहे हैं, उन्होंने जनाब समात की। और जो इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं यानी नेब वाले, और उनके जो हैंडल्स हैं यानी हैंडलर से पीछे हैं, उनकी सबसे ग्रीन चिट लेके उन्होंने जनाब फौरी तौर के ऊपर उनको बाइज़्ज़त ज़मानत जो दे दी। लेकिन वो एक बात को भूल गए कि जैसे अल्लाह पाक ने ये निज़ाम बनाया है दुनिया में, तो एक कुफर का निज़ाम है, एक जुल्म का निज़ाम है और एक इंसाफ का निज़ाम है। अब हम शायद कहीं कुफर और जुल्म के निज़ाम के दरमियान में कहीं रह रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि वो जालिम जिन्होंने इस मुल्क को जी भर के लूटा है, बल्कि एक पूरा माफिया या वो कह लें कि एक पूरा उनका ग्रुप है, बल्कि अब उनके आगे बच्चे भी जवान हो चुके हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं लूटने में। तो उनके कज़न वज़न की तो बात छोड़ें। बहरहाल ये, क्योंकि ये ट्राइका जिसको इमरान खान साहब ने तोड़ने की कोशिश की, तो जनाब लेकिन आज वो उनका मुकद्दर जेल हो गई और इनका मुकद्दर डील हो गई। लेकिन इस डील को आप सादा ना जाने। ये डील असल में जो है वो जितनी आपको सादा नज़र आती है, ये इतनी सादा नहीं है। इसके पीछे बहुत से आला दिमाग कार फरमा हैं। वो जनाब वो दिमाग कार फरमा है जो कहते हैं कि आपकी जो सांस की नाली है उसमें से जो पानी गुजर रहा है उसको भी हम देख सकते हैं, बल्कि तौबा नौज़ बिल्लाह वो ये समझते हैं कि हम उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। बहरहाल उन्होंने कुछ जगह के ऊपर साबित भी किया है कि जिसको चाहें वो एलिमिनेट करें, ख़त्म करें, उसका नामो निशान मिटा दें, उसके कारोबार को मिटा दें। अगर वो सच के ऊपर हो तो उसको झूठा साबित कर दें, और जो झूठ वाले हैं उनको सच के ऊपर साबित करें। ताज़ा तरीन मिसाल जनाब ये है वो ज़राए वालों की है, जो लंदन में 4.5 साल गुजारने के बाद अब फिर धरती के बेटे बन के, धरती के खूबसूरत सा फूल सा चेहरा लेके जनाब वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। ऑफकोर्स वो उन्होंने, क्योंकि वो शहजादे हैं, उन्होंने खुद भी शहजादों से डील की है, तो उन शहजादों ने उनको जनाब जब सऊदी अरब से वो तशरीफ़ ला रहे थे तो उनको जनाब एक जहाज़ भी गिफ्ट कर दिया कि आप जाएं, इस जहाज़ को जहां मर्जी इस्तेमाल करें, ये आपका हुआ। वो तो असल में यही है नाज़रीन इकराम कि जब आप कमज़ोर होते हो, आप बेशक आप बड़ों से दोस्ती लगा लेते हो, तो फिर वो दोस्ती नहीं होती नाज़रीन इकराम, वो एक तरह का नौकर और मालिक का रिश्ता होता है। अब वो मुल्क जिसने ये जहाज़ दिया इनको आने के लिए,
ان کو فلائی کرنے کے لیے جناب آخر اس کے بھی تو کوئی کام ہے نا جو اس سے لینے ہیں. اس نے 3 دفعہ بلکہ وہ تو ہماری بہت زیادہ گہرائی میں وہ ملک گھسے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں تو، لیکن مبارک ہو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بن کے اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر بیٹھنا، آپ کو بہت مبارک ہو. تشریف لانے کا بھی میں موسٹ ویلکم ابھی سے کرتا ہوں. باقی ادھر پی ٹی آئی کا جو کیمپ ہے اس میں یقینی کیا کہتے ہیں پرمستگی چھائی ہوئی ہے، اداسی چھائی ہوئی ہے کہ اس ملک کو کیا اس لیے بنایا گیا تھا کہ اب بہت غلط لفظ ہے وہ نہیں کہنا چاہتا، بہرحال اتنا ہی کہتا ہوں کہ اس ملک کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ جناب اس ملک میں رول آف لا نہ ہو بلکہ جنگل کا قانون ہو. تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس وہ تو آپ کو پہلے سے خیال ہونا چاہیے تھا کہ آپ اتنا رول آف لا کر رہے تھے تو جنہوں نے رول آف لا بنانا تھا ان کا تو آپ نے گریبان تو نہیں کہہ سکتا، ان کو تو آپ نے پکڑا نہیں بلکہ ان کو تو آپ 7 سال کی ایکسٹینشن دینے والے تھے. بہرحال وہ جو بات وہی ہے کہ جس کشتی میں بیٹھے اسی کشتی کے ملا نے ان کو ڈبو دیا. ہاں یہ اور بات ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ملا ایمانداری سے اس کشتی کو آگے لے کے جائے گا اور کنارے کے اوپر لے جائے گا، لیکن اس کا کیا قصور جب اس کو $11 بلین نظر آ رہے تھے تو اس کے لیے یہ جتنی مرضی کشتیاں ڈوبتی ہیں. آپ کو پہلے بھی یاد ہے کہ کسی نے $35 میں بھی کسی پاکستانیوں کو بیچا ہے. تو دکھ کی بات ناظرین کرام یہی ہے کہ اب آگے بڑھنے کا جو موسم ہے وہ تو گیا، اب پیچھے جانے کا موسم ہوا جاتا ہے. اور اگر نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں تو جناب امید ہے کہ وہ اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بس اس عدالت میں یہ ضرور ہو گیا ہے کہ اس ملک کا عدالتی نظام تو بالکل سریعام ننگا ہو گیا ہے. اب کہاں کا قانون، کون سا قانون اور کون سی عدالت، یہ ضرور ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا بھی خدا ہے یارو. آپ جس کو جی چاہے عدالت کے سامنے پیش کریں، نہ کریں، اس کو جیلوں میں ڈال کے بھول جائیں، کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک بات یاد ہے، آسمان سے کنکر بھی برسیں گے، آسمان سے تو جو اللہ جو ہے وہ اپنی پھر جو ظلم کو اس دھرتی کے اوپر دیکھے گا تو وہ یقیناً حساب لینے والا ہے. اس نے پہلے بھی حساب لیا ہے اور اس نے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر تم زمین کے اوپر ظلم و زیادتی کرو گے تو میں تمہاری جگہ اور لوگ لے آؤں گا. میں نے تو پہلے بھی بہت بستیاں تباہ کی ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی والوں تھوڑا سا حوصلہ رکھو. نواز شریف کو ایڈم تو ہے نہیں کہ وہ آ کے چل جائے گا. جہاں اس نے پہلے 40 سال برباد کیا ہے پاکستان کو، ابھی بھی اس کو کرنے دو. تم بھی وہی ہو، تم نے کون سا ملک کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو خان صاحب ہیں وہ بیچارے جو جیل میں ابھی سڑ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو تھوڑی سی روشنی دکھائی تھی، اس لیے آپ میں وہ کیا کہتے ہیں جو کینڈل آف ہوپ ہے وہ ابھی ٹمٹما رہی ہے. تو امید کا چراغ آپ لوگ نہیں چھوڑ رہے، حالانکہ جو یہاں کے بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں انہوں نے بہت زور لگایا ہے. تو بہرحال چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ گھوڑا ہے، اب یہ میدان ہے، ان کو الیکشن کرانے دیں اور آپ لوگ اپنا الیکشن میں پورا زور لگا لینا. یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ جب انسان ہوتا ہے تو انسان خطا کا پتلا ہے، وہ خان صاحب ہوں یا کوئی بھی دنیا کا بندہ ہو، تو جناب کسی سے خطائیں ہوتی ہیں تو خطاؤں کو درگزر کر کے ہی آگے جانا چاہیے. اب جناب آتے ہیں کہ اس بات کے اوپر کہ ہمارے ملک میں ایسا بہت بڑے اینکر ہیں، وہ ہڈی والے ڈاکٹر والے جو زبردوست والے، ان کا نام تو زبردوست والے، ان کے بقول کہ پاکستان میں ایسے زبردوست چالو ہو گئی ہے کہ جناب کون بچتا ہے اور کون نہیں بچتا، یہ آنے والا دور. اب یہاں پہ ایران والا انقلاب تو آنے سے رہا اور پھر فرانس والا انقلاب کے بھی آپ خواب مت دیکھیں، کیونکہ جنہوں نے انقلاب لانا ہے، جن لوگوں کو آپ نے آگے کیا ہوا ہے، وہ تو چند ٹکوں کے بس بکنے والے لوگ ہیں. اور بلکہ وہ جو آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اب ان کے بھی اوپر بھی ایمان جو ہے نا وہ ڈگمگا رہا ہے کہ ہم کس کا یقین کریں نہ کریں. اگر اس ملک میں پہلے تو زرداری صاحب کو آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہیں کلین چٹ دی گئی، وہ بھی نمبر 1 والوں کے سامنے دی گئی. اب جناب نواز شریف صاحب کو یہ دی گئی ہے. اور یار خدا کے بندو، اگر نواز شریف کو آپ نے یہ کلین چٹ دے دی ہے تو عمران خان کیا قصور ہے؟ اس نے تو اس سے زرداری صاحب سے یا جناب نواز شریف صاحب سے کم ہی کرائم کی ہے نا. کم از کم اس نے ذاتی طور کے اوپر تو کسی کو نہیں لوٹا. تو اس کو بھی رہا کرو.
اس کے لوگوں کو بھی رہا کرو. آپ لوگ اپنے DHA میں مزے کرو, کہیں بیلجیم میں انجوائے کرو, اور ریٹائر ہونے کے بعد ویسے بھی آپ کی لسٹ آ چکی ہے کہ 192 آپ جو ہیں وہ ویسے بھی انجوائے کر رہے ہو کینیڈا میں. تو چھوڑو اس ملک کی جان بھائی جان, ان کو بھی مزے کرنے دو, خود بھی مزے کرو. ویسے بھی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سمگلنگ میں کتنا اونچا نام ہو گیا ہے. کچھ باتیں تلخ ہیں, لیکن آپ کو وہ ارشد شریف بقول کے جو کینیا میں بیچارہ مارا گیا, اس کے بقول کہ جب میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے سیاہ نظر آتا ہے. یعنی کہ اس کا چہرہ سیاہ نہیں آتا. کوئی بھی جب حق کی سچ کی بات کرے گا, وہ آپ کو بات بتائے گا تو آپ کو وہ کڑوی لگے گی, تو آپ کو اپنا چہرہ سیاہ نظر آئے گا. تو آپ کا چہرہ ویسے بھی سیاہ ہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سیاہ نہیں ہے. لیکن بھائی جان اگر جان کی مان پاؤں تو اتنا عرض کرتا ہوں کہ جناب سب کو وہ کیا کہتے ہیں جو ان کی دختر محترم کہتی ہیں کہ ایکول پلینگ فیلڈنگ دیں, ملک کو فیصلہ کرنے دیں. آپ لوگ اپنی نوکری کریں, جتنے مرضی پلاٹ کھائیں یار, اپنی موج کریں, مستی کریں. آپ لوگوں کو تو ویسے بھی کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. تو اب آپ کے ہاتھ میں ہی ہو, پہلے بھی آپ نمبر 1 تھے. اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نمبر 1 رکھے گا, کیونکہ سب تو ایک جیسے نہیں ہیں. تو یہ لوگ تو آتے جاتے رہیں گے. کوئی وہاں پہ بنیادی جمہوریتوں کا قانون لے کے آیا تھا 1960 میں, پھر وہ اس کے بعد جناب ایک وہ آ گیا کہ انہوں نے 11 سال اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی, زبردستی نہیں ہو سکا. تو جناب انا للہ و انا الیہ راجعون آگے آ گئے. جناب وہ سر کے اوپر گراسی لے کے ہر وقت ڈانس کرتے تھے, حامد علی خان کی ٹھمریاں سنتے تھے, وہ بھی گئے, پدھار گئے. اب جناب آپ ہیں, آپ سے پہلے والے بھی ہیں, وہ بیلجیم میں مزہ کر رہے ہیں. حضور والا اس ملک کے اوپر رحم کریں, اس ملک کو آگے چلنے دیں. نواز شریف کا جتنا مرضی بڑا جلسہ کرا دیں, بریانی ہے, ہنڈا موٹر سائیکل ہے, اور اوپر سے اب جنت کی ٹکٹیں بھی ہیں. جناب آپ اور دنیا کو کیا دے سکتے ہیں, دنیا سے کیا لے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ہنڈا 70 کے ہنڈا 125 مل گیا, ایمان کا کیا ہے؟ ایمان تو آ بھی رہا ہے, جا بھی رہا ہے. دیکھیں فلسطین میں کتنے لوگ اس نے مار دیے. کہاں آپ لوگوں کا ایمان, کہاں ہمارا ایمان؟ یہ سب ایمان جو ہے نا, یہ بات ایسی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو حق کا ساتھ دیں, سچ کا ساتھ دیں. ان کے پیچھے مت چلیں جو ظلم کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف کے جلسے میں کتنے لوگ آئیں گے, کتنے نہیں آئیں گے, یہ ان کے اپنے ضمیر کی بات ہے. لیکن جب آپ ووٹ ڈالیں, یقین کریں اس وقت صرف آپ کو صحیح بندے کو چننا ہوگا, آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. کیوں کہ آپ ڈوبتی کشتی میں اپنا حصہ مت ڈالیں, بلکہ یہی کشتی ہے جس کے اوپر آپ کے بچے, آپ کی نسلیں یقین کریں کرو کر سکتی ہیں, غرور کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کشتی کو چھوڑ دیا تو یقین کریں اس کشتی کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. اب زندہ مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے, دن کی روشنی میں جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے, جو عراق میں ہو چکا ہے, جو شام میں ہو چکا ہے, بلکہ شام میں ابھی بھی ہو رہا ہے. اگر بچے ہیں یا کسی نے بچایا ہے ابھی تک اپنے آپ کو, تو وہ صرف اور 2-3 کنٹری بچے ہیں. کوئی سازشوں سے بچ رہا ہے اور کوئی ہماری طرح دنیا کے ساتھ دبڑدوز کر کے بچ رہا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے پاکستانیوں کہ آپ اپنے نمائندے کیسے چنتے ہو, آپ کس کا ساتھ دیتے ہو, جیل والے کا یا ریل والے کا, تو یا پھر وہ جو ابھی آ رہا ہے اس کا. وما الحمد للہ. انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے. تھینک یو.